नमस्कार, नजर में देखो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जैनब। आइए देखिए आज की मुख्य खबरें। एनबीडी न्यूज़ के साथ मैं हूं सिकंदर राणा। आज मैं मौजूद हूं सहारनपुर में फ़रद मेहंदी साहब के दौलत कदे पर, जहां पर मेहमान खुसूसी आज हमारे बीच में मौजूद हैं मौलाना ज़हूर मेहंदी मौलाई। आप ईरान से तशरीफ़ लाए हैं और मौलाना साहब आपका खैर मकदम है हमारे चैनल पे कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ज़हूर मेहंदी मौलाई जो एक मुद्दत से क़ौम मुक़द्दस ईरान में ज़ेर तालीम हूँ और माह मुबारक रमज़ान की मुनासबत से शहर सहारनपुर में हाज़िर हूँ और इस वक्त अपने अज़ीज़ मेहमान की मेज़बान की खिदमत में हूँ। मौलाना साहब, आप एक तवील सफ़र करके हिंदुस्तान आए हैं। इन दिनों हिंदुस्तान में कोरोना है और आप देख रहे हैं कि कोविड-19 में आज क्योंकि आखिरी रोज़ा है रमज़ान का, रमज़ानुल मुबारक का, कल से नमाज है ईद की नमाज़, लेकिन ईद की नमाज़ के लिए भी हमें हुकूमत की तरफ से कोई गाइडलाइंस नहीं मिली और हमें ईद की नमाज़ घर में अदा करनी पड़ेगी। ऐसे में शिया जो धर्म के जो गुरु हैं, शिया आलिम हैं, उनके दिल में कितना दर्द है, वो किस तरह से अपने इस दर्द को बयान करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि आप उनकी नुमाइंदगी करते हैं, आप आलिम हैं। ये भी बताते चलें कि आपके आलिम किस तरह से इस दिन को कैसे बता रहे हैं, बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मुसलमानों के दरमियान ईद उल फ़ितर की बहुत ज़्यादा अहमियत है, चूँकि ये ईद एक महीने की मुसलसल इबादत और रियाज़त और ज़िक्र, शुक्र और ताअत इलाही के बाद आती है। तो अल्लाह ने माह मुबारक रमज़ान जो रहमत व बरकतों से भरा हुआ महीना, उसके बाद इस खुशी को करार दिया है। यकीनन तमाम अल्लाह के बंदों के दिल में इस दिन को मनाने का, ईद को मनाने का बहुत ज़्यादा अरमान होता है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है, चूँकि इस दिन वो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहते हैं कि उसने माह मुबारक रमज़ान में हमें अपनी इताअत व इबादत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई है और वो रोज़ों की कबूलियत की दुआ करते हैं। और अल्लाह ने उनकी दुनिया के साथ साथ आक़िबत बख़ैर होने का एक अज़ीम इंतज़ाम जो रमज़ान में किया है, उसके लिए सजदा शुक्र अदा करना चाहते हैं। ऐसे मौके पर अगर ईद का बाकायदा एहतमाम ना हो तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा दुख दर्द की बात है, लेकिन चूँकि इंसानी सेहत और माशरे का अमन व अमान ये भी इस्लाम में बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। और ये वबा जो करोना है, इस वक्त जो हालात हैं हम उससे गुज़र रहे हैं, ये एक वबा की सूरत में ये बीमारी हमारे दरमियान है। इससे बहुत ज़्यादा जानों का इतलाफ़ भी हो चुका है, तो इसलिए हमें एहतियात तो करना ही चाहिए और ताकि हम सलामत रहें, हमारा समाज सलामत रहे। सलामत रहेंगे तो इंशाअल्लाह दूसरे फ़राइज़ पे भी हम अमल कर सकेंगे। मौलाना साहब, एक और सवाल आपसे करेंगे। इन दिनों मुसलमान अफराद तशरीद का शिकार है। यरूशलेम हमेशा से बेगानों के हमलों की आमाजगाह बनी रही। आप ये बताइएगा कि मुसलमानों का एक इतना बड़ा ख़ित्ता, बज़ाहिर एक तरफ हम हैं, अज़ीम व शान मेला है, मगर हर अहले ईमान दुनिया में तन्हा है, अकेला है। ईरान की तरफ से क्या इसका रद्द-ए-अमल होगा? क्यों नाहक रमज़ान में ही हमले तेज़ कर दिए जाते हैं, नाहक मुसलमानों को मारा जाता है? आप ये भी बताइए कि ईरान के दिल में कितना दर्द है, क्योंकि हमसाया है, पड़ोसी हैं, तो क्या रद्द-ए-अमल है ईरान का भी, थोड़ा सा आप ये भी बताते चलें। जी, आपने बहुत अहम सवाल किया है जो मौजूदा हालात से मुताल्लिक़ है। इज़राइल ने जो फ़िलिस्तीनियों पर ताज़ा हमला किया है, ये वैसा अपनी नौइयत का एक ताज़ा हमला है और माह मुबारक रमज़ान में हुआ है, लेकिन वो तो मुसलसल ज़ुल्म करता आ रहा है और फ़िलिस्तीनी आए दिन उसके मज़ालिम की आग में झुलसते रहते हैं। इसमें आलमी पैमाने पे जैसा एहतजाज इसराइल ज़ालिम के ख़िलाफ़ होना चाहिए वैसा नहीं हो पाता। जहाँ तक ईरान की बात है, ईरान रोज़े अव्वल से फ़िलिस्तीन के पहलू में खड़ा हुआ है, उसकी पुश्तपनाही करता है, दुनिया भर में उसकी हिमायत करता है और ईरान का रोल फ़लस्तीन की हिमायत में इतना ज़्यादा अहम रोल है कि सिर्फ़ ईरान ये नहीं चाहता कि फ़िलिस्तीन की मदद करे, बल्कि वो तमाम इस्लामी दुनिया को फ़िलिस्तीन का हामी और मददगार बनाना चाहता है, जहाँ इसमें तमाम इंसानों की और दुनिया की दूसरी
طاقتوں کی نااہلی ہے کہ وہ انسانیت کے ناطے فلسطین کی مدد نہیں کرتے اور اسرائیل ظالم کو برا بھلا نہیں کہتے، اس کا بائیکاٹ نہیں کرتے، وہاں ہم مسلمانوں کی بھی بہت بڑی غلطی ہے کہ ہم بھی فلسطین کا اس طرح سے دفاع نہیں کر پا رہے ہیں جس طرح سے ہمیں کرنا چاہیے تھا۔ بالخصوص ہماری اسلامی حکومتیں جو اس وقت اسرائیل کی گودی میں بیٹھی ہوئی ہیں اور انہوں نے قطعاً اپنی اسلامی غیرت و حمیت کو پامال کر ڈالا ہے، یہ بہت افسوسناک بات ہے۔ اگر تمام اسلامی حکومتیں متحد ہوتی تو آج فلسطین کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، لیکن اللہ مظلوموں کو ساتھ ہے اور ظالموں کو سے ضرور اللہ بھرپور انتقام لے گا۔ وہ دن دور نہیں ہے جب مظلوموں کا خون رنگ لائے گا اور اسرائیل کو انشاءاللہ اس صفحہ ہستی سے نابود ہونا پڑے گا۔ بالکل بہت اچھی بات کہی ہے آپ نے کہ وہ دن دور نہیں، یہاں وہ بات بالکل صاف ہو گئی ہے کہ مظلوم کی آہوں کے نشانے نہیں بیٹھے، ظالم کا بھی ہوش ٹھکانے نہیں بیٹھے۔ یہ تو ہوئی بین الاقوام کی بات۔ اب ہم داخلی بات کرتے ہیں، ہندوستان کی بات کرتے ہیں۔ شیعہ مذہب سے ہمیں کبھی کوئی شکایت نہیں ملی ہندوستان کے لوگوں کو، لیکن آپ ہی کی برادری کا ایک شخص کلام پاک کے اندر تحریف کا ارتکاب کرتا ہے اور مداخلت کرتا ہے قانون الہی میں، اور جس کی تمام دنیا میں مذمت کی گئی۔ آپ ایک عالم ہیں، میں اس ملاؤن کا نام نہیں لوں گا، آپ میرا نقطہ اشارہ سمجھ گئے ہوں گے، لیکن آپ بتائیے کہ آپ کیسا آپ محسوس کرتے ہوں گے جب کوئی قرآن کے بارے میں ایک ادنا سا جسے ذرا بھی علم نہیں، وہ قرآن بعض پروردگار کا کلام اس میں مداخلت کرنے کی کوشش کرے، تو آپ کے عالم اس پہ کیا، اس کے بارے میں کیا حتمی فیصلہ لاتے ہیں؟ تھوڑا سا یہ بھی بتاتے چلیں، کیونکہ ایران کے پیچھے تمام شیعہ حضرات چلتے ہیں، ہم بھی تائید کرتے ہیں، کیونکہ ایران سے بہت اتنی بڑی یونیورسٹی ہے جہاں سے عالم اور مخلصین نکلتے ہیں، تو تھوڑا سا آپ یہ بھی بتاتے چلیں ہمارے چینل پہ کہ آپ نے کس طرح سے اس ملاون کی مذمت کی ہے۔ جی، یہ ہمارے لیے بہت دکھ کی بات ہے، اور رہی ایران کی بات، میں ایران میں زیر تعلیم ہوں، میرا صرف ایران سے دینی و مذہبی تعلق ہے، اور اصلی اور حقیقی طور پہ تو میں ہندوستانی ہوں اور میرا وطن میمن سادات ضلع بجنور ہے۔ صرف میں اپنی دینی تعلیم کی غرض سے ایران میں زیر تعلیم ہوں اور وہاں پہ رہتا ہوں۔ جہاں تک اس مسئلے کی بات ہے، مسلمان ہونا شیعہ ہونا تو الگ ہے، میں اس گستاخ کی بات کر رہا ہوں جس نے قانون الہی میں ایک انسان ہونے کی حیثیت سے بھی قرآن کو سارے انسانوں کو مقدس نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ بالخصوص ہندوستان جو ایک جمہوری ملک ہے، یہاں پہ تمام دینوں کا، مذہبوں کا اور سبھی مذہبی اقدار کا احترام کیا جاتا ہے، تو وہاں ہر ایک کو ایک دوسرے کے مذہب کا اور مذہبی قدروں کا احترام کرنا چاہیے تھا۔ اس کو لے کر ہمارا موقف سامنے آ چکا ہے۔ قرآن کی توہین کوئی بھی کرے، اگر وہ کھل کے توہین کرتا ہے اور قرآن حکیم پر انگلی اٹھاتا ہے تو وہ مرتد ہے، اور علماء کا بھی ہمارے یہی موقف ہے، اس کی مذمت ہونی چاہیے، اور علماء کی طرف سے بہت زیادہ مذمت ہوئی ہے، اس کا بائیکاٹ بھی ہو چکا ہے۔ بالکل مولانا صاحب، میں یہاں چھوٹا سا بریک لوں گا، بریک کے فوراً بعد آپ کے بیچ میں حاضر ہوتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ظہور مہدی مولائی، مقیم حال شہر سہارنپور، آپ کی خدمت میں عید سعید کی دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ دن تمام مسلمانوں کے لیے بڑا عظیم دن ہے، اور اللہ نے اپنے لطف و کرم سے اسے ہم سب کے لیے عید کا دن قرار دیا ہے۔ عید ایک عربی لفظ ہے، اور یہ لفظ عود سے بنا ہے، جس کے معنی پلٹنے اور لوٹنے کے ہوتے ہیں۔ چونکہ اللہ نے ماہ مبارک رمضان کا پروگرام اس طرح سے بندوں کے لیے مرتب کیا ہے کہ اس میں دن بھر اللہ کے بندے روزے رکھتے ہیں، راتوں کو عبادتیں کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ اسے اللہ نے ماہ مغفرت، ماہ توبہ، ماہ برکت اور ماہ رحمت قرار دیا ہے، اور اس کے بعد عید کو رکھا ہے۔ یعنی یہ جو ماہ مبارک رمضان میں اللہ نے دینی اصلاحی
جسمانی اور روحانی پروگرام ایک مہینے کا ہمارے لیے مرتب کیا تھا، اس میں یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ اگر انسان اپنی فطرت سے دور ہو چکا ہو تو وہ فطرت کی طرف واپس لوٹ جاتا ہے۔ اسی لیے عید کو عید کہا جاتا ہے کہ اس پروگرام، الہی پروگرام، دینی پروگرام، مذہبی پروگرام کے بعد انسان میں یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی حقیقت اور فطرت کی طرف لوٹ سکے۔ لہٰذا میں یہ تمام اہل ایمان سے گزارش کرتا ہوں کہ اللہ نے جس مقصد کے تحت عید کو رکھا ہے اس مقصد کو سمجھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ ہماری حقیقت تک ہمیں پلٹانا چاہتا ہے عید کے بہانے سے، ماہ مبارک کے بہانے سے، لہٰذا ہمیں اپنی تربیت ماہ مبارک رمضان میں اس طرح سے کرنی چاہیے کہ اللہ کے وعدے اور اللہ کے انتظار اور اللہ کی امید کے مطابق ہم عید کے دن واقعی اپنی فطرت، اپنی حقیقت تک پلٹ سکیں اور یہ دن واقعاً ہمارے لیے مبارک قرار پا سکے۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار اس وبا کو بالکل ختم فرما کر اس عید کو ہمارے لیے واقعی عید قرار دے اور مسلمانوں پر جو ظلم و ستم کا سلسلہ بالخصوص فلسطین میں جاری ہے اسے ختم فرما اور مظلوم فلسطینیوں کو اسرائیل غاصب اور ظالم کے اوپر فتح و کامرانی نصیب فرما کر ہماری اس عید کی خوشیوں کو دوبالا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ملک کے باشندوں کو میری طرف سے عید الفطر کی بہت بہت مبارکباد۔ میں تمام لوگوں سے اپیل کروں گا کہ عید الفطر کے موقع پر بھی اپنے گھروں میں رہیں، اپنی حفاظت کریں، اپنے لوگوں کی حفاظت کریں، اپنے دوست و احباب اور رشتہ داروں کو بھی موبائل پر مبارکباد پیش کریں۔ میں ایک دفعہ پھر عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی جناب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عارف خان بن عبدالحفیظ، میں سب دیش واسیوں کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں عید کی، اور آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہمارے علماء دین نے گائیڈ لائن بتائی ہے اس کے حساب سے آپ چلیں، کیونکہ علماء دین ہمارے رہنما ہے۔ سب لوگوں سے میں یہی آپ لوگوں سے التجا کرتا ہوں، اور پھر میں دوبارہ سے عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں دیش واسیوں کو۔ سب سے پہلے یہ ہندوستان کے لوگوں کو، پوری دنیا کے لوگوں کو عید کی مبارکباد۔ اس کے بعد عید منانے کا جہاں تک تعلق ہے، عید تو انشاءاللہ ہم تبھی منائیں گے جب پوری دنیا کے اندر اور خاص طور سے ہمارے ملک ہندوستان کے اندر امن و امان قائم ہوگا اور زندگی کی پہلے کی طرح پٹری پر دوڑ پڑے گی۔ اور احتیاط کی یہ ضرورت ہے کہ سبھی لوگ جو بھی کووڈ کے نیم ہیں، جو بھی طریقے ہیں ان کا پالن کریں۔ جس طریقے سے حکومت اس وقت بتا رہی ہے، ڈاکٹر جس طریقے سے بتا رہے ہیں، ماسک کا لگانا، دوری بنا کے رکھنا، ان سب چیزوں کا پالن کریں۔ جہاں بے جا کسی طریقے سے زبردستی مسجدوں میں گھس کر ایسا کوئی کام نہ کریں کہ جس سے نقصان ہو۔ ہماری اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے جان کی حفاظت، اور اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے بھی کہہ دیا، علماؤں نے بھی فرما دیا کہ آپ لوگ گھروں میں رہ کر عید کی نماز پڑھیں۔ تو میری سب سے اپیل یہ ہے کہ دوری بنائے رکھیں، خود بھی حفاظت سے رہیں اور لوگوں کو بھی حفاظت سے رکھیں۔ شکریہ۔ بریک کے بعد میں آپ کے بیچ میں پھر سے حاضر ہوں اور میں بات کر رہا ہوں مولانا ظہور مہدی صاحب مولائی سے۔ مولانا صاحب، آپ کی بات بیچ میں ایک وقفہ تو بنتا ہی ہے، وقفے کے لیے ہم لوگ گئے تھے۔ جی آپ بتا رہے تھے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کسی بھی ایسے فرد یا شخص کے عمل کو مذہب سے جوڑنا جو مذہب کی اہمیت کا قائل نہ ہو، مذہب کو جانتا نہ ہو، مذہب کے مثلاً اقدار پہ، احکام پہ پوری طریقے سے عمل نہ کرتا ہو، میرے خیال سے ناانصافی ہے۔ ایسے تو دنیا کے ہر مذہب کو بدنام کیا جا سکتا ہے، چونکہ سارے ہندو ایسے نہیں ہوتے جو ہندو مذہب کے مطابق کام کرتے ہوں، سارے عیسائی ایسے نہیں ہوتے جو عیسائی مذہب کا پالن کرتے ہو، سارے ہمارے سنی بھائی ایسے نہیں ہوتے جو سنی مذہب کا پورا پالن کرتے ہوں۔ کتنے فرقے ہیں، تو اس طرح سے اسے مذہبی تناظر میں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ دشمنان اسلام کا ایک منصوبہ ہے
کبھی وہ یہودی کو سامنے لے آتے ہیں اپنا مقصد پوری کرانے کے لیے، اور کبھی کسی عیسائی کو سامنے لے آتے ہیں، کبھی ہندو کو سامنے لے آتے ہیں، اور کبھی ایک سنی کو سامنے لے آتے ہیں. جیسے سلمان رشدی کو ہم تو سنی بھی نہیں کہتے، اس نے آیات شیطانی لکھی، لیکن ہم اسے سنی مذہب سے نہیں جوڑتے چونکہ وہ مرتد ہے. اسی طرح سے آج مسیح رضوی کو سامنے لے آئے. تو اسے مذہبی تناظر میں نہیں دیکھنا چاہیے، ہمیں گہرائی تک جانا چاہیے. وہ ہم میں بھی اس طرح سے افتراق پیدا کرانا چاہتے ہیں کہ اسے سنی شیعہ کا مسئلہ بنا دیا جائے اور آپس میں ان میں ٹکراؤ پیدا ہو جائے. ورنہ اس سے پہلے ایک ہندو نے رسول اللہ کی شان میں کتنی گستاخی کی ہے، تو آیا ہم اسے اس تناظر میں دیکھیں کہ ہندو مذہب نے رسول اللہ کی توہین کی؟ نہیں. بہت سے ہندوؤں میں ایسے بھی ہیں پنڈت جو رسول اسلام کی تعظیم کرتے ہیں، تکریم کرتے ہیں، قرآن حکیم کو وہ آسمانی کتاب سمجھتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں. ہندوؤں میں بھی ایسے پیدا ہوئے. تو اسے مذہب سے نہیں جوڑنا چاہیے، جبکہ مذہب والے بھی یہ کہہ رہے ہوں کہ بھائی اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب یوں تو کوئی نہ ہر پیدا ہونے والا انسان کسی نہ کسی گھر میں پیدا ہوتا ہے. تو اس قسم کے برے کاموں کو اور جو انسان کی حیثیت کو یا دین کی حیثیت کو داغدار کرتے ہیں، وہ انسان کو دین سے خارج کر دیتے ہیں. ہمارے تمام علماء بھی اسے مرتد مانتے ہیں. میرے خیال سے آپ کے سوال کا جواب ہو چکا ہے. بالکل آپ نے بالکل واضح بتا دیا. اور یہ تھے مولانا ظہور مہدی صاحب مولائی جو بتا رہے تھے کہ ایسے آدمی کو مذہب سے نہیں جوڑنا ہے. تو یہاں میں لوں گا آپ سے اجازت، پھر کسی دوسری شخصیت کے ساتھ آپ کے بیچ میں ضرور حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.